अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। सबसे पहले मैं एक आपसे और हुकूमत पाकिस्तान से एक अर्जेंट अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी तवज्जो जो मबज़ूल करवाई गई है, वो हमारे एक दोस्त हैं ख्वाजा ज़फ़र हबीब साहब। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में इस वक़्त जो ज़ेनपैप, एक ये बड़ी वाइटल किस्म की सिस्टिक फिब्रोसिस की जो मेडिकेशन है, वो इस वक़्त अनअवेलेबल है। और ये पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी लोगों को जो जो बीमार हैं इस बीमारी के साथ उनका ताल्लुक है पिछले कई सालों से। ख्वाजा साहब को मैं जानता हूँ, उनका भी पर्सनली उनके फैमिली में भी एक इस तरह का केस है। तो वो दवाई जो है वो नहीं मिल रही है। इसमें हज़ारों फैमिलीज़ हैं जो कि इस वक़्त डेस्परेटली उसको उनकी ज़रूरत है और वो दवाई उनको नहीं मिल रही है। और ख़ास तौर पे जो जो ट्रिकफाटा जो ट्रिकाफ्टा जो एक बीमारी है, वो उसको ज़रूरत होती है इसकी ज़ेनपैप की। उसका ताल्लुक बेसिकली ये होता है कि वो एब्ज़ॉर्ब करती है फूड को और उसका पूरा जो ओवरऑल जो ट्रीटमेंट है, उसको बेहतर करती है। तो ये जो सूरत-ए-हाल है, ये मेरी वज़ारत सेहत से भी गुज़ारिश होगी और हुकूमत पाकिस्तान से जनरली भी ये गुज़ारिश होगी कि जो लोग सफ़र कर रहे हैं, उनके ये चूँकि ये लाइफ़ सेविंग ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए इसका बंदोबस्त किया जाए और बहुत ही जल्दी किया जाए, क्योंकि ज़ेनपैप की जो सप्लाई है, वो रुकी हुई है और लोग बहुत शदीद किस्म के तंग हैं। अब चलते हैं जी ज़रा अपने टॉपिक की तरफ, और वो टॉपिक ये है कि आज हमने बात करनी है कि पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की तरफ से थ्रेट्स आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि सरक्रीक के बारे में अक्सर बयानात उनके आ रहे हैं और उनकी वहाँ पे मशकें भी चल रही हैं। क्या हमारी क्या इस वक़्त पोज़ीशन है? हम कहाँ पे खड़े हैं? हमारा क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? अगर हम इंटरनली देखते हैं तो जो कौम है वो इस वक़्त डिवाइडेड नज़र आती है। एक्सटर्नली देखते हैं तो हर तरफ से हमारी जो थ्रेट्स ही थ्रेट्स हैं। आप मगरबी बॉर्डर को देख लें, आप मशरकी बॉर्डर को देख लें, ओवरऑल आप देखें तो क्या सूरत-ए-हाल चल रही है। ये होम पे अपने अंदर भी और बाहर भी क्या हालात हैं और क्या हमें करना चाहिए, इसका ज़रा तजिया करते हैं। और हमें जॉइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर मियां महमूद साहब, जो कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान के बहुत ही मुमताज़ दानिश्वर हैं और उनका ताल्लुक फर्स्ट पीएमए लॉन्ग कोर्स के साथ उनका ताल्लुक है और वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान के नायब सरबराह भी हैं। हियर कम्स ब्रिगेडियर मियां महमूद साहब। ब्रिगेडियर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब। ये जो सूरत-ए-हाल मैंने बताई है, ये बहुत ही सीरियस है। मेरी अक्सर लोगों से बात होती है तो वो कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि इस वक़्त हम कहाँ जा रहे हैं। ना डोमेस्टिक लेवल पे हमें कोई समझ आती है कि क्या हो रहा है, ना एक्सटर्नल लेवल पे हमें समझ आती है क्या हो रहा है। आप भी ज़रा इस गुत्थी को ज़रा सुलझाएँ कि क्या चैलेंजेज़ हैं और क्या हमें करना चाहिए इनको टेक ऑन करने के लिए? जी। नहीं जी, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पहले तो हमें जायज़ा लेने चाहिए कि हम किन हालात में से गुज़र रहे हैं, और हमें इस चीज़ का भी देखना चाहिए कि हमारी हुकूमत और ख़ास तौर पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिनकी ज़िम्मेदारी है इस मुल्क के दिफा की, वो क्या कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि while India is issuing a direct warning to Pakistan that they are ready and poised to attack in the area of Sar Creek, we want to see where this nation stands. यानी कि हमें ये देखना चाहिए कि जब इंडिया जो है वो हमें डायरेक्ट हमें वार्निंग दे रहा है, वार्निंग क्या, वो ओपनली कह रहा है कि हम बिल्कुल तैयार हैं और हम सर क्रीक के इलाके में फौजी कार्रवाई करेंगे। तो हमें देखना चाहिए कि जब इस किस्म की हमें थ्रेट्स जो हैं इंडिया दे रहा है, तो हमारी हालत क्या है। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि वी स्टैंड एज ए नेशन डिवाइडेड which is embroiled in all extraneous issues both internally and externally, कि हम एक ऐसी कौम हैं जो कि तकसीम है इस वक्त मुख्तलिफ धड़ों में, और हम इस वक्त इस कश्मकश में मुब्तला हैं जो कि ज़िमनी ना कि लाजमी है, बोथ अंदरूनी तौर पे और बैरूनी तौर पे। इसका जैसे कि हमने पहले भी एक बार जिक्र किया था कि इंडिया का जो था आर्मी चीफ और इंडियन का जो एयर फोर्स चीफ था, उन्होंने चंद हफ्ते पहले
بھی ہمیں اس قسم کی انہوں نے تھریٹ دی تھی، اور اس وقت ہم نے بڑے پرزور الفاظ میں ہم نے بھی ڈیمانڈڈ کہ ہمارے آرمی چیف اور ہمارے ایئر فورس چیف خود آ کے اس جو ہندوستان کی طرف سے ہمیں جو تھریٹس آ رہی ہیں ان کا منہ توڑ جواب وہ خود دیں. وی ڈیمانڈڈ دیٹ. مگر اس کے برعکس ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ کہ ان کے منہ سے انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کروا دی جو کہ بے معنی تھی. ضرورت یہ تھی کہ انڈیا کو ہمارا کلیئر پیغام جاتا کہ اگر انہوں نے کسی قسم کی کوئی کارروائی کی تو اس کا نتیجہ وہ خود بھگتیں گے. بہرحال وہ اس وقت بھی، اور ہمارے جو آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر اس وقت بھی وہ سارے دنیا کے ملکوں میں پھر رہے تھے. کبھی وہ انگلینڈ میں، کبھی وہ امریکہ کی یاترا میں جہاں پہ وہ پینٹاگون پہ حاضری دے رہے تھے، پھر جا کر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے قدموں میں گرتے تھے اور ان سے ملاقات کرنے کی درخواست کرتے تھے. تو ان کا جو ہے وہ سارا جو ایٹیچیوڈ، سارا جو تھا ایٹ ٹائم، وہ ان کیا نام ہے ایکسٹینوس ایشو میں لگا ہوا تھا، بجائے اس کے کہ جو ان کی بیسک ذمہ داری ہے اس ملک کا دفاع، اس کے اوپر اپنی پوری توجہ جو ہے وہ مرکوز کرتے. اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت بھی جب کہ ملک کو ڈائریکٹ تھریٹس مل رہی ہیں انڈیا سے کہ وہ تیار ہیں سر کریک میں ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے، تو اس وقت بھی ہمارے جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں وہ بیرون ملک پھر رہے ہیں. اور بیرون ملک وہ کس لیے پھر رہے ہیں کہ وہ غزہ کے لیے پیس فورس جو ہے اس کا انتظام کر رہے ہیں. یہ ان کا کام نہیں ہے. ان کا بیسک responsibility is the defense of the country, and if he cannot find time for that, then I think he better resign from his present job and let somebody else who can full time give his attention and time to take on the Indian threat. He should be in position. یہ کوئی وقت نہیں ہے کہ ہم باہر ملکوں میں پھرتے رہیں اور اپنے ملک کا دفاع جو ہے اس کو ہم نظر انداز کر دیں. اب جیسا کہ میں نے کہا کہ ڈیفینس آف دا کنٹری یہ جو ہے یہ پرائمری رسپانسبلٹی ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف کی. اینڈ یہ جو ہے وہ اگر وہ دوسرے کاموں میں وہ مصروف ہیں جس میں کہ ملک کو وہ چلا رہے ہیں، سارا اختیار جو ملک کا ہے وہ انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، which is an unconstitutional act, which is not his primary job. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اشد ضرورت اس چیز کی ہے کہ وہ اپنے بیسک کام کے اوپر توجہ دیں اور باقی جو کام ہے جن دوسروں کا ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری سنبھالیں. اب فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جنرل باجوہ سے ایک ہائیبریڈ حکومت جو ہے وہ ان کو ورثے میں ملی، اور یہ ہائیبریڈ حکومت اس وقت معرض وجود میں آئی جب کہ امریکہ کی ایما کے اوپر جنرل باجوہ نے پاکستان کے اندر ایک منتخب حکومت کے خلاف عدم استحکام کی تحریک جو ہے وہ منظور کروائی. اور وہ منظور کروائی پہلے تو پی ٹی آئی کے مختلف ایم این ایز کو زبردستی وہ پی ٹی آئی کی حمایت سے دستبردار کر کے ان ٹھگوں کی حکومت کی حمایت میں لے آئے. اس کے علاوہ اور بھی دوسرے ہتھ کنڈے استعمال کر کے انہوں نے جو ہے ایک منتخب حکومت کو کیا نام ہے عدم استحکام کے ذریعے ان کو ڈسمس کیا، اور ان کی جگہ
ایک ایسی حکومت جو ہے وہ اس ملک کے اوپر مسلط کر دی جس کو عوام کی کوئی تائید نہیں تھی، نہ وہ عوام کی نمائندہ تھی، اور زبردستی وہ پی ٹی آئی کے ممبرز لے کے وہ حکومت بنائی گئی۔ اب یہ جو ٹھگوں کی حکومت ہے یہ ملک میں مسلط ہوئی، اور یہ ایک ٹوٹلی انکانسٹیٹیوشنل حکومت تھی جس کو نہ تو کسی آئین کی پرواہ تھی، نہ ہی ان میں کسی قسم کا رول آف لا کوئی کی پابندی کو لازمی تھی، اور نہ ہی ان کے لیے وہ ہیومن رائٹس کی کوئی قدر تھی۔ اور اس کو ایک ایسا شخص جو کہ ان الیکٹڈ تھا، وہ جو کہ پہلے تو چیف منسٹر بن کے آیا، وہ پنجاب کا الیکشن کروانے کے لیے، اور 3 مہینے کی الیکشن کروانے کی بجائے وہ 1 سال اس نے گزار دیا، یعنی کہ آل انکانسٹیٹیوشنل ایکٹس۔ اور اس کے بعد وہ انٹیریئر منسٹر کے طور پہ جس طرح وہ فیشسٹ طریقے کے ساتھ جس طرح اس ملک کے عوام کا جو ہے آواز وہ بند کر رہا ہے، وہ ایک فیشسٹ گورنمنٹ کی مثال ہے۔ اور وہ خاص طور پہ اس کی کوشش یہ ہے کہ وہ جو پی ٹی آئی کے جو نمائندے ہیں ان کو جو ہے جو ٹارگٹ تھا وہ پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز تھے ان کو کرش کرنا تھا۔ اور یہ پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جس کو کہ 8 فیبروری 2024 کی الیکشن میں تقریباً 80% لوگوں نے ووٹ دیے، اور لوگوں نے ان کے اوپر اعتماد کیا، اور ان کی سپورٹ میں لوگ ابھی تک اسی جذبے کے ساتھ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ انہوں نے 9 مئی جو کہ ایک اسٹیج ایکٹ تھا، ابھی باقاعدہ آئی تھنک دیر از انف ایویڈینس اویلیبل کہ سارا کچھ جو بھی تھا 9 مئی کے واقعات انہوں نے حکومت نے خود سٹیج کروائے، اور ان کے سٹیج کروانے میں اگین محسن نقوی اور آئی جی پولیس پنجاب کا بڑا ہاتھ تھا۔ اس کے بعد 26 مئی کی جس طرح انہوں نے اس ملک میں وہ بے دردی سے گولیاں چلا کے لوگوں کو مارا، اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پھر آزاد کشمیر میں جو واقعات ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ لیٹسٹ جو انہوں نے مرید کے میں تحریک لبیک پاکستان کو جس طرح ان کو قتل کیا، یہ سارے واقعات جو ہیں ابھی یہ بجائے اس کے کہ ملک میں ایک یکجہتی پیدا کریں، یہ ملک کو انتشار کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اور ہم اس وقت ملک کو انتشار کی طرف لے کے جا رہے ہیں جب انڈیا ہمارے سر پہ کھڑا ہو کے ہمیں ڈائریکٹلی وارننگ دے رہا ہے۔ تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان کو اس ملک کی سالمیت، اس ملک کو بقا کی کوئی فکر ہے یا کہ نہیں ہے۔ یہ جو ٹھگ ہیں وہ تو میں جانتا ہوں ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ یہ ملک قائم رہے، اس ملک کی سالمیت رہتی ہے یا نہیں رہتی۔ ان کو تو صرف اپنی ملک کے اوپر حکمرانی کرنا اور اپنے مفاد میں جو ہیں چیزیں وہ ان کی اولین ترجیح ہے، ان کو اور کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈائریکٹ ذمہ داری جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ہے، جس نے کہ ساری طاقت اپنے ہاتھ میں اس وقت رکھی ہوئی ہے، اور ساری اس ملک کی سالمیت کی ڈائریکٹ ذمہ داری بھی اسی کے کندھوں پہ ہے۔ اور it is time that he attends to his basic requirement that is facing the threat that is facing the country، اور بجائے اس کے
کہ وہ دوسرے کاموں میں وہ گھومتا پھرے۔ جو بیسک چیز ہے کہ جب تک اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا، اس ملک میں اکنامک جو ہے استحکام وہ بھی نہیں آ سکتا، اور کیونکہ اس ملک کے کوئی سیاسی استحکام نہیں ہے، یہ ملک جو ہے it is driving itself every day towards a morass، یعنی کہ دن بدن یہ ملک جو ہے وہ دلدل میں پھنستا جا رہا ہے، اور ہمیں اس وقت جو ضرورت ہے کہ we need a total cohesion in the country، ہمیں چاہیے کہ اس ملک میں پوری یکجہتی ہو، پورے ملک کے عوام اکٹھا ہو کے یہ جو اس وقت انڈیا کی طرف سے ہمیں چیلنج آ رہا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ And I think it is time that we take our decisions in the larger interest of the country than in favor of any particular individual or group، اور نہ ہی ہمارے لیے یہ کوئی انا کا مسئلہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی انا جو ہے وہ اوپر رکھنی ہے۔ سب سے جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، جو سب سے ضروری چیز ہے، وہ ملک کی سالمیت اور ملک کی بقا جو ہے وہ ہمیں چاہیے۔ اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بلوچستان میں انریسٹ تھی وہ ابھی ہمارے فاٹا کے ایریا، جو پرانا فاٹا کے ایریا تھا، وہ اس طرف بھی تھوڑی وہ کیا نام ہے بے چینی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں، میں ان ڈیٹیل میں تو نہیں جانا چاہتا، مگر میں یہی امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہے انریسٹ یہ سارے کے پی کے صوبے میں نہ پھیل جائے، بلکہ ایٹ ون سٹیج تو میں سمجھ رہا تھا کہ یہ حکومت کے پی کے عوام کو بھی چیلنج کرنے کے لیے تیار تھی، مگر پھر انہوں نے کو ہوش مندی سے کام لیا اور انہوں نے چیف منسٹر کی الیکشنز ہونے دی اور کوئی غیر ذمہ دار کارروائی نہ کی اس کو ہٹانے کے لیے۔ اس وقت تک جو بھی پالیسی جو ارباب اختیار نے کی ہوئی ہے اس وقت، وہ یہ ہے کہ طاقت کا استعمال۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ طاقت سے جو ہے وہ پورا کیا جائے گا، حالانکہ ضرورت جو ہے کہ ہم اس وقت امن کے ساتھ، افہام و تفہیم کے ساتھ، بات چیت کے ساتھ اپنے مسائل کا حل ڈھونڈیں، اور جو ہے بجائے اس کے کہ ہم طاقت کے استعمال میں، جب آپ طاقت کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا ریئیکشن آتا ہے، اور اس کے ریئیکشن میں لوگوں کی مزاحمت جو ہے وہ اور بڑھے گی، بجائے اس کے کہ لوگ آپ کی حکومت کو سپورٹ کریں۔ اور جو سب سے بڑی جو ضرورت ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ لوگوں کا مینڈیٹ جو ہے وہ حکومت کے پاس ہونا چاہیے۔ اب وہ مینڈیٹ چاہے آپ نے جو فارم 47 سے سیٹیں لے کے جو ان ٹھگوں کو دی ہیں وہ واپس کریں، یا آپ ایک فریش فری اینڈ فیئر الیکشن کریں تاکہ عوام کی نمائندہ حکومت جو ہے وہ اس وقت اقتدار میں آئے اور وہ ان چیلنجز کا مقابلہ جو ہے وہ بخوبی کر سکے گی، بجائے اس کے کہ ان ان ریپرزنٹیٹیو اینڈ اللیجیٹم گورنمنٹ جو ٹھگوں کی حکومت میں کہتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو دوسری چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف کی جو ہے ٹینیور وہ 29 نومبر 2025 کو ختم ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں، نہ صرف میں سمجھتا ہوں، ہمارے ویٹرنز آف پاکستان نے آج بڑی اسٹرانگ ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس میں کسی قسم کی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ جو 3 سال کی ٹینیور جو ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف کے لیے مقرر، وہ اپنی اس 3 سال کی مدت کے بعد ریٹائر ہوں، تاکہ ان کے بعد جو اور قابل افسر ہیں ان کو موقع ملے کہ وہ اس کوبیٹڈ پوزیشن چیف آف دی آرمی اسٹاف کے اوپر پروموشن لے کے
وہ اپنے کیا نام ہے جو بھی ان کی جو ڈیوٹی بنتی ہے وہ پوری کریں، بجائے اس کے کہ ایک آدمی کو ہم ایکسٹینشن دیتے جائیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ایکسٹینشن کی، کیونکہ فوج میں اور بھی بہت قابل جو ہیں جنرلز ہیں، اور ان کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی پروموشن اپنے ٹائم کے اوپر وہ اپنی پروموشن لے سکے اور اس ملک کا دفاع کر سکے۔ لیکن بریگیڈیئر اب صاحب لگتا تو یوں نہیں ہے، امریکہ کی طرف سے بھی ان کو آشیرواد حاصل ہے، پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے ابھی ان کی ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں وزیر اعظم کے ساتھ بھی، تو لگتا تو میں نہیں ہے کہ میں وہ میں میں آ رہا ہوں جی اس کے اوپر۔ ابھی دیکھیں انہوں نے جو کچھ بھی یہ مدت جو انکریز کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ 26 امینڈمنٹ جو ہے وہ پاس کروا کے، جو کہ ایک ٹوٹلی این انلیگل امینڈمنٹ تھی، جو ایک اب تو 27ویں آ رہی ہے سر۔ جی ابھی 27ویں بھی آ رہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو میں چیز بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جو نواز شریف جو ہے اس نے ابھی تک شہباز شریف کو اجازت نہیں دی کہ وہ اس کی جو ہے نوٹیفیکیشن ایکسٹینشن کا ایشو کرے، اور وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے، کیونکہ رپورٹڈلی میرے پاس کوئی ایسی کوئی باوثوق تو اطلاع نہیں ہے، بٹ رپورٹڈلی فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں ہی از رننگ آفٹر نواز شریف، رپورٹڈلی ہی وینٹ ٹو جنیوا، اینڈ بلکہ جو اطلاع تھی کل کی کہ کل جاتی عمرہ میں ایک انہوں نے خفیہ میٹنگ کی جس میں نواز شریف بھی تھا، شہباز شریف بھی تھا، مریم نواز بھی تھی، اور اسحاق ڈار بھی تھا، اور ان کے ساتھ سنا ہے 3 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ نواز شریف کیا فیصلہ کرے گا، بٹ آئی تھنک نواز شریف از اے ویری کننگ پرسن، ہی از کیپنگ آل ہز کارڈز کلوز ٹو ہز چیسٹ، وہ نہیں بتا رہا کہ وہ کیا کرے گا، بٹ مجھے امید ہے کہ فائنلی فیصلہ وہ یہی کیا جائے کہ اقتدار کو بڑھانا نہیں ہے، ایکسٹینشن نہیں دینی، بلکہ جو اگلا جو ہے نیکسٹ ان لائن جو بھی سوٹیبل ہے اس کو موقع ملے اور اس کو آرمی چیف جو ہے وہ پروموٹ کرنا چاہیے۔ اب اس ایکسٹینشن کے علاوہ جو نیکسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہماری جوڈیشری جو ہے اس کی انڈیپینڈنس ریسٹور کرنی بالکل لازم ہے، اس کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں ایک منتخب حکومت چاہیے، چاہے وہ فارم 47 کو کینسل کر کے لائی جائے یا ایک فریش الیکشن کروائی جائیں، مگر بہت ضروری ہے کہ ملک میں ایسے حکومت ہو جس کو عوام کی تائید ہو، اور ایسی لیجسلیٹو اسمبلی ہو جس کو کہ قائد اعظم نے کہا تھا should be a sovereign legislature، اور وہ پاکستان کے حق میں پاکستان کے لیے وہ جو ہے وہ اپنے فیصلے جو ہے وہ کر سکے۔ اور ہمیں ضرورت ہے کہ اس وقت جو فیشسٹ گورنمنٹ ہے جس میں کہ نمایاں جو ہے محسن نقوی ہے، یہ اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور اس ملک میں عوام کے نمائندوں کی حکومت ہونی چاہیے، تاکہ ملک کے اندر ایک یونٹی ہو، ملک کے اندر یکجہتی ہو، اور اس یکجہتی اور ٹوٹل یونٹی کے ساتھ ہی ہم انڈیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ابھی جہاں تک کہ دوسرے ایکسٹرنل ایکسٹرینوس ایشوز ہیں، یعنی کہ جو بیرونی جو ہیں ضمنی جو ہیں غیر لازمی جو ایشوز جن میں ہم ابھی اس وقت امبرائلڈ ہیں، جن میں جس کشمکش میں ہم پڑے ہوئے ہیں، وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ کی قدموں میں جا کے گرے ہوئے ہیں، اور جا کر اس کی ہم خوشامد کر رہے ہیں، اور اس کی غلامی جو ہے قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ پاکستان کو ابھی تک
75 ایئرز ہو گئے ہیں تعلقات پاکستان اور امریکہ کے. میں سوال پوچھتا ہوں کہ امریکہ نے پاکستان کے لیے ابھی تک ان 75 ایئرز میں کیا کیا؟ بلکہ انہوں نے مختلف سٹیجز کے اوپر پاکستان کے انٹرسٹ کو بالکل رد کرتے ہوئے ایسے فیصلے کیے جو پاکستان کے خلاف تھے. میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، مگر ابھی تک امریکہ نے پاکستان کو کچھ چیز جو ہے وہ نہیں دی، اور بجائے اس کے انہوں نے پاکستان کو استعمال کیا، اور پاکستان نے جو کام ان کے لیے کیے وہ دنیا کی اور کسی طاقت نے نہیں کیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ ارباب اختیار کا کیا مقصد ہے امریکہ کی خوشامد کرنا؟ امریکہ سے نہ ہمیں کوئی چیز ابھی تک دی ہے. امریکہ نے کوئی یہ نہیں کیا کہ ہمیں کوئی وہ پاکستان کی معیشت کے لیے کچھ کنٹریبیوشن کر سکیں، اور باقی انہوں نے الٹا پاکستان کے اوپر ڈیمانڈز اپنی پیش کی ہیں، اور وہ جو ڈیمانڈ جو ہیں they have been cloaked in a secrecy all the time. اور ان ڈیمانڈز کے اوپر کیا نام ہے پاکستان سے وہ جواب مانگ رہے ہیں، اور وہ ابھی تک ہیں تو کلوکڈ ان اے سیکریسی، مگر کچھ اطلاعات مل رہی ہیں کہ جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ہمارے ارباب اختیار نے ان کی جو ڈیمانڈز تھیں، ان کی ڈیمانڈز کے اوپر انہوں نے کچھ فیصلے کیے ہیں جو کہ ابھی تک اپنے عوام کو وہ بتا نہیں رہے. اور جہاں تک جو ہے ڈیمانڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، اس نے 20 پوائنٹ پیس ایجنڈا جو تھا اس کی سپورٹ مانگی، اس کے اوپر ہمارے پرائم منسٹر نے دستخط کر دیے. اس کے اوپر جو ہے اسرائیل نے اس کو ریجیکٹ کیا، اور حماس نے اس کو قبول تو کیا مگر چند شرطوں کے بعد انہوں نے اس کو قبول کیا. اور اس کی شرم الشیخ کی میٹنگ ہوئی جہاں پر سارے جو ہے مسلم ہیڈز آف اسٹیٹ کو بلایا گیا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان سب کی سپورٹ جو ہے وہ حاصل کی اپنی 20 پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر، جس کو کہ اسرائیل نے ریجیکٹ کیا ہوا ہے. تو اس کا کیا فیوچر ہے وی ڈونٹ نو. بٹ ان حالات میں ہمارا جو ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر ہی از سیٹلنگ بٹوین ایجپٹ، جارڈن اینڈ کنگڈم آف سعودی عربیہ. اور کیا مقصد ہے اس کا؟ صرف یہ ہے کہ غزہ کی پیس فورس کے لیے وہ ان ممالک سے وہ ٹرپس جو ہیں وہ حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ اس کا کام نہیں ہے. جن کا کام ہے، اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یہ پروپوزل ہے تو خود چاہیے اس کو کہ یہ جو مسلم ممالک، جن مسلم ممالک سے ٹرپس جو ہیں انہوں نے لینے ہیں، خود رابطہ کرے، بجائے اس کے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ان ممالک میں بھاگتا پھرے. اور ویسے بھی سنا ہے کہ پاکستان نے اس پیس فورس کے لیے 20,000 ٹرپس کی کمٹمنٹ جو ہے وہ کی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس وقت پاکستان کو دو فرنٹس کے اوپر جو ہے خطرہ ہے، کہ پہلے ہمارا ایسٹرن بارڈر پہ انڈیا کے ساتھ ہمارا جھگڑا تھا، ابھی اس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں آن دا ویسٹرن فرنٹ ود افغانستان. تو ان حالات میں ہم کیسے جو ہے 20,000 اپنی فوج ہم بھیج سکتے ہیں پیس کیپنگ کے لیے؟ بلکہ شاید ضرورت تو یہ ہو کہ اس موقع کے اوپر ہمیں اپنے دفاع کے لیے اور جو ہے وہ فوج جو ہے وہ ریز کرنی پڑے، تاکہ ہمارے جو خطرات ہیں ان کا ہم مقابلہ کر سکیں. اب دوسرا جو ہے وہ ابراہیم ایکارڈ، وہ جس میں کہ وہ امریکہ چاہتا ہے کہ ہم اسرائیل کو ریکگنائز کریں. اب اس کے اوپر ہمارا جو بیسک سوال ہے یہ ہے کہ انڈیا، اسرائیل سپورٹڈ بائی امریکہ، یہ پچھلے کئی دہائیوں سے اس کوشش میں ہے کہ پاکستان کو تباہ کر دیا جائے، پاکستان کو اس دنیا کے وجود سے ختم کیا جائے،
اور بجائے اس کے کہ ہم ان خطرات کا مقابلہ کریں، ہم اس وقت اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کی جو ہے فکر میں پڑے ہیں۔ یہ کس نے یہ اس حکومت کو یہ سجیسٹ کیا ہے کہ ہم ایسا کریں؟ کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از ناٹ ان دی انٹرسٹ آف پاکستان۔ اس سے پاکستان کے اندر ایک نیا قسم کا انتشار پیدا ہوگا، اور اس کی ٹپیکل اگزامپل جو ہے، جو ٹی ایل پی کی جو احتجاج تھی، وہ اسی لیے تھی کہ وہ پاکستان اسرائیل کو ریکگنائز کر رہا ہے، تو اس کے خلاف ٹی ایل پی جو ہے وہ انہوں نے وہ پروٹیسٹ لانچ کی۔ اور اس میں جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ وی نیڈ ٹوٹل کوہیسو یونٹی۔ ہمیں اس ملک کے اندر مکمل یکجہتی چاہیے، بجائے اس کے کہ اس ملک کے اندر دراڑیں پیدا ہوں جہاں کے عوام اور فوج ایک دوسرے کے سامنے ہوں، اور یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ اب اس موقع کے اوپر جو ہمارا دوست بنا ہوا ہے امریکہ، انہوں نے کیا کام کیا ہے؟ انہوں نے انڈیا کے ساتھ جو ایک ڈیفینس ایگریمنٹ تھا، جو گو کے پہلے سے چلا آ رہا تھا، اس کو 10 سال کی اور توسیع کر دی ہے، اور اس 10 سال کے اندر وہ ان کا مطلب یہ ہے انٹیلیجنس شیئرنگ، اور جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے، ماڈرن ٹیکنالوجی، وہ اس کی ریسرچ شیئر کرنا ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی کہ انڈیا کو موسٹ ماڈرن ٹیکنالوجیکل ویپن سسٹم جو ہے وہ دینے کی وہ تیاری میں وہ مرصوب اس وقت کام کر رہے ہیں۔ اور ان حالات میں ہم امریکہ کے ساتھ اپنی دوستی جو ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ کس قسم کی پالیسی ہے۔ کسی ایک انڈیویجول کو، نہ کسی ایک گروپ کو کوئی اختیار ہے کہ وہ پاکستان کے مستقبل کے فیصلے اس طرح کرے بغیر سوچ اور سمجھ کے۔ ہمیں ضرورت اس وقت جو ہے، جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہمیں ایسی حکومت چاہیے جو کہ لوگوں کی منتخب حکومت ہو اور جس کو عوام کا اعتماد حاصل ہو۔ اب نیکسٹ چیز جو امریکہ مانگتا ہے پاکستان سے، ٹو وین اوے فرام چائنا اینڈ بیکم این ایلائی آف امریکہ۔ آپ خود سوچیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 74 سال سے امریکہ نے پاکستان کو کیا دیا؟ بجائے اس کے کہ پاکستان کو صرف ایکسپلائٹ کیا، انہوں نے پاکستان کے لیے اور پاکستان کو پروموٹ کرنے کے لیے کوئی ایک کام بھی نہیں کیا۔ ہم کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ابھی پاکستان میں امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی مدد کو آئے گا؟ اس کے علاوہ اس کے مقابلے میں چائنا جو ہے وہ پچھلے 5 دہائیوں کے ساتھ سالڈلی پاکستان کے ساتھ بطور دوست کے کھڑا ہے، اور جو کام اس نے پاکستان کے لیے کیا ہے، اور کسی قوت نے اتنی سپورٹ پاکستان کو نہیں دی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی انٹیگریٹی اور ساورینٹی کے لیے یہ لازم ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ اپنی دوستی قائم رکھیں، اور دیٹ سیم ٹو بی دی اونلی چوائس وی ہیو نو ادر آپشن۔ ہمارے خاص کر جو ایئر فورس کے ڈیفینس سسٹم ہیں وہ سارے چائنیز ہیں۔ ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم چائنا سے اور ماڈرن ڈیفینس سسٹم لائک J-35 اور جو میسائل ہے شاید J-17 اور سیٹلائٹ کے ساتھ جو ہے لنک، جو چائنیز سیٹلائٹ ہے اس کے ساتھ لنک، یہ سارے جتنے بھی ماڈرن ویپن سسٹم ہیں، یہ ہمیں ضرورت ہے کہ یہ ہم چائنا سے لیں تاکہ ہم انڈیا کے مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ اور میں بار بار اس چیز کو میں بتا رہا ہوں کہ انڈیا ایک اس سارے اپنے ان کے جو انڈیا کی جو ہیں ترجیحات، ان میں اکیلا نہیں ہے، اس میں اسرائیل کی سپورٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس میں امریکہ کی بھی سپورٹ ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کارروائی کر سکیں۔
تو اس لیے آئی تھنک اٹس اے مسٹ فار اس دیٹ وی شوڈ ڈپینڈ آن چائنا. اور اس کے علاوہ میں بار بار اس چیز کا اظہار کر رہا ہوں کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک اسٹرانگ مسلم بلاک بنائیں جس کی سپورٹ چائنا کرے، تاکہ اسی طرح سے مسلم امہ کی جو ہے وہ سالمیت جو برقرار رکھی جا سکتی ہے. چائنا کو بھی پاکستان کی ضرورت ہے، اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی میوچل فرینڈشپ اس کو پروموٹ کریں. اس کے علاوہ دو چیزیں جس کا میں اور ایسے ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ سعودی عربیہ کے ساتھ پاکستان کا اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس پیکٹ. ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ڈیفنس پیکٹ کس نوعیت کا ہے، بیکاز جس ملک سے سعودی عربیہ کو سب سے خطرہ ہے اسرائیل، اس کو تو کیا نام ہے ماننے کے لیے امریکہ ساری کوشش کر رہا ہے. تو یہ ڈیفنس پیکٹ جو ہے یہ کس کے خلاف ہے؟ امریکہ کے خلاف یا انڈیا کے خلاف؟ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اٹس آل اے سیکرٹ. اس کے علاوہ جو اس وقت افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، وہ اس کے اوپر ہمیں بڑے غور کرنا چاہیے، ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے. اور ہماری جو ہے جو اس وقت جو سیز فائر ہے، اس سیز فائر کو ہمیں ایک پرماننٹ ایگریمنٹ میں تبدیل کرنا چاہیے. کیونکہ میں زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جانا چاہتا ہوں، مگر میں نے پیچھے بھی لاگ میں کہا تھا کہ جب سے افغانستان اور پاکستان کا وجود آیا ہے، افغانستان کے عوام اور پاکستان کے عوام کا تعلقات آپس میں بڑے دوستانہ ہیں. کسی کے قسم کی ایک دوسرے کو کوئی ہاسٹیلٹی نہیں ہے. جب بھی اختلاف آئے ہیں، یہ جو ارباب اختیار ہیں افغانستان میں ان کے اور پاکستان کے درمیان ہے. اور ضرورت ہمیں یہ ہے کہ ہم ان اختلافات کو دور کریں اور افغانستان اور پاکستان کا ایسے دوستانہ تعلقات بنائیں کہ افغانستان بھی جو ہم بات کر رہے ہیں ایک مسلم فورس بنے، مسلم امہ کی، افغانستان اس میں شامل ہو، اور تاکہ ہمیں جو ویسٹرن فرنٹ ہے اس سے کوئی خطرہ نہ ہو. اب میں اس میں اگین کہوں گا کہ طاقت کا استعمال جس طرح ہم نے بمبارڈمنٹ کی ہے کابل میں، دیٹ از ناٹ دی آنسر. وی ہیو ٹو ہیو نیگوشیشن ود دیم. اب آخر میں تو یہی کہوں گا کہ تھا جو ناخوب بتدریج بتدریج وہ خوب ہوا، بتدریج کہ وہی خوب ہوا، غلامی میں بدل جاتی ہے قوموں کا ضمیر. کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. اور بے شک. ٹپیکل اگزامپل جو ہے اس کی، یہ ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ، یعنی کہ سال پہلے ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات نہایت ہوسٹائل تھے، اور آج ہم امریکہ کی غلامی میں یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ہم ان کے پاؤں پہ لیٹے ہوئے ہیں اور ان کی خوش آمدید کر رہے ہیں. اور جس بے شرمی کے ساتھ ہمارا پرائم منسٹر شرم الشیخ میں تعریفیں کر رہا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، اس کے لیے علامہ اقبال کا یہ شعر بالکل موزوں ہے، فٹ ہوتا ہے. بالکل اور صحیح بات ہے. میں اس کے بعد اور یہ کہوں گا کہ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. ہمیں جو بے شک. ہے جو تقدیر جو ہے اس کے اوپر ہمیں پابندی نہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ تقدیر میں ہے وہ لکھا ہوا ہے. علامہ اقبال بار بار اس کے اوپر زور دے رہا ہے کہ تقدیر جو ہے وہ مرد مومن خود اپنے قول، اپنے فعل اور اپنی ضمیر سے پیدا کرتا ہے، بجائے اس کے کہ تقدیر جو ہے وہ ڈکٹیٹ کی جائے اس کے اوپر. بالکل تو صحیح ہمیں بات. ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے قول اور فعل میں، اور ہم نے اپنے جو بھی اپنے اعمال ہیں ان میں ہم یہ ایسی فکر پیدا کریں کہ ہم اپنی تقدیر
خود بنائیں اور اپنے ضمیر کے مطابق بنائیں. ایبسلیوٹلی. بہت بہت شکریہ گر صاحب، اور خاص طور پہ جس طرح آپ نے یہ پورا سفر ہمیں بتایا ہے، کس طرح ایبسلیوٹلی ناٹ سے ایبسلیوٹلی یس تک ہم آ گئے ہیں، اور کس طریقے سے اب ہم یہ غلامی کے دور میں چلے گئے ہیں. یہ بہت ہی خطرناک ایک سچویشن ہے. وہ مجھے یاد آ رہا ہے ایک شعر، وہ کسی نے کہا تھا کہ پھر رہے ہیں خزاں کے ہر کارے، پھر رہے ہیں خزاں کے ہر کارے، چمن بچاؤ کہ آشیاں کا وقت نہیں. اس وقت پاکستان بچانے کا وقت ہے. اپنے اپنے گھر کی بالکل جی. فکر چھوڑ دیں، پاکستان کو بچانے کی کوشش کریں. جس طرح گیری صاحب نے بتایا ہے، دس از نیڈ آف دی آور، اور یہ بہت ہی لمحہ فکری ہے ہمارے لیے. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ جلدی آپ سے ملاقات ہوگی، اور انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ہم دوبارہ آپ کا تجزیہ لیں گے. جی بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اوکے السلام جی، علیکم. تھینک یو ویری مچ.